बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज आलमी हवाले से 3 अहम वाक़यात हुए हैं, उनका जिक्र करेंगे। उनमें सरफ़हरिस्त नेपाल है, जहां भारत नवाज़ वज़ीर-ए-आज़म आ गई है, और दूसरा इशू कतर है, जिसके वज़ीर-ए-आज़म ने अमेरिका को धमकी दी है, बहुत बड़ी धमकी दी है जिसकी तवक्को नहीं थी। और इसी तनाज़ुर में 15 तारीख को यानी 3 दिन के बाद जो कतर में समिट हो रही है, इस्लामी और अरब मुल्कों की सरबराही कॉन्फ्रेंस हो रही है, अब वो क्या तीर चला सकती है। और इसराइल ने तो तुर्की को भी हमलों की धमकी दे दी है इस दौरान। और इसके अलावा तीसरी खबर जो है वो बांग्लादेश से आई है, अपनी नौइयत की बहुत बड़ी खबर है, पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है, लेकिन इंडिया में इस खबर को बहुत ही ज़्यादा तशवीश और गुस्से की नज़र से, बल्कि उसमें मायूसी का एलिमेंट भी शामिल कर लें, उस नज़र से देखी जा रही है। ये क्या खबर है, कुछ ज़िक्र हम पाकिस्तान का भी करेंगे, लेकिन पहले हम चलते हैं नेपाल, जहां फ़ौज ने इंतज़ाम संभाल लिया और सड़कों पर आ गई, जिसके बाद तलबा तहरीक वो जेन ज़ी के लोग गायब हो गए, बल्कि उन्होंने फ़ौज को यकीन दिलाना शुरू कर दिया कि ये आग लगाने के वाक़यात हमने नहीं किए। और एक संगीन वाक़यात की तरदीद हो गई है, वो ये है कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म की अहलिया, जिनको घर के अंदर ही नज़र आतिश कर दिया गया था, वो ज़िंदा हैं, यानी हस्पताल में ज़ेरे इलाज है। ज़िंदा जलाने की कार्रवाई हुई, लेकिन अभी तक वो ज़िंदा हैं और शदीद ज़ख्मी हैं। तो ये तलबा तहरीक अब उनको फ़ौज को यकीन दिला रही है कि हम आपके साथ हैं, हम दहशतगर्द नहीं हैं। और फ़ौज ने जो नाम पेश किया अबूरी दौर के वज़ीर-ए-आज़म के लिए, तलबा तहरीक ने फ़ौरन ही उस पर हाँ कर दी, क्योंकि तलबा तहरीक को अंदाज़ा है, जेन ज़ी को शुबा अंदेशा है कि फ़ौज कहीं बाद अज़ां उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ ना करे। पता नहीं वो करती है या नहीं करती, लेकिन उन्हें अंदेशा है। और ये जो ख़ातून है सुशीला किर्की साहिबा, इनके बारे में ये मालूम हुआ है कि ये बनारस की हिंदू यूनिवर्सिटी की ग्रेजुएट हैं, वहाँ से इन्होंने पॉलिटिकल साइंस में एमए किया है, और इन्होंने हमेशा मोदी को बहुत अच्छा इंसान करार दिया और भारत को अपना दोस्त कहती हैं हमेशा से, जब से, यानी ये सियासत में तो नहीं थी, कानून के मैदान में थी, वकील थी, बाद अज़ां नेपाल की पहली खातून चीफ जस्टिस भी बनी। तो हमेशा इन्होंने मोदी की तारीफ़ें की हैं, और एक इंटरव्यू में तो इन्होंने मोदी को अपना उम्र भर का दोस्त करार दिया, और भारत से दोस्ती को भी ये बहुत तरजीह देती है। यानी नेपाल में चीन नवाज़ हुकूमत के ख़ात्मे के बाद एक ऐसी हुकूमत आ गई है जो, अगर हम ये कहें कि भारतीय एजेंट ना सही, लेकिन भारत के लिए नरम गोशा या भारतीय लॉबी से कोई ना कोई ताल्लुक़ रखने वाली हुकूमत ये है। और ये जर्नलों की मर्ज़ी से हुआ है। इससे उस बात को तक़वियत मिलती है कि नेपाल के मुज़ाहरों में कोई न कोई गैर मुल्की हाथ था। ये मैं फिर बता दूं कि गैर मुल्की हाथ मुज़ाहरे करवा नहीं सकता, लेकिन मुज़ाहरों को तेज़ करवा सकता है, मुज़ाहरों को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करा सकता है। शुबा ये था कि ये अमेरिका की कार्रवाई है, और अब भी ये शुबा बाकी है, क्योंकि अगर नेपाल में भारत नवाज़ गवर्नमेंट आती है, अमेरिका नवाज़ ना सही भारत नवाज़ गवर्नमेंट आती है, चीन के लिए उस सूरत में भी परेशानी है। और अमेरिका यही चाहता है, गोया कि अमेरिका का एक पर्पस चीन को इनसर्कल करने के लिए, उसको महसूर करने के लिए एक कदम अमेरिका को कामयाबी मिली है, चाहे उसने ये कामयाबी ख़ुद हासिल की है या हालात ने उसे दी है। तो आने वाले हम दिनों में हम देखेंगे। फ़िलहाल तो जेन ज़ी के इनक़िलाब का नतीजा ये निकला है कि नेपाल में भी फ़ौजी असर व रसूख आ गया है। कुछ अर्सा पहले नेपाल से बादशाहत ख़त्म हुई थी, अब लगता है फ़ौज के इक़्तिदार का ज़माना आने वाला है, यानी इलेक्शन होंगे, पार्टियां हुकूमत करेंगी, लेकिन बाला दस्त हाथ फ़ौज का होगा। ये एक नया किस्म का इनकलाब है। इससे पहले बांग्लादेश में भी इस हद तक कैफियत यही थी, वहाँ भी यानी फ़ौज ही बालादस्त है। और इस वक्त जो डॉक्टर मोहम्मद यूनुस हैं, वो अगरचे फ्रंट पर वज़ीर-ए-आज़म हैं, उनके पास जो ओहदा है उसका नाम वज़ीर-ए-आज़म नहीं है, चीफ़ एडवाइज़र का ओहदा है, लेकिन ये दरअसल वज़ीर-ए-आज़म ही का ओहदा है। और इस ओहदे के पीछे जो ताकत मुल्क को कंट्रोल कर रही है, संभाल रही है और सारे मामला देख रही है, वो फ़ौज है। यानी बांग्लादेश के बाद नेपाल में भी फ़ौज की सियासी बालादस्ती कायम हो गई। इस हवाले से पाकिस्तान में क्या बातें हो रही हैं, उन पर मैं आखिर में ज़िक्र करूँगा अगर वक्त मिला। तो आगे चलते हैं।
قطر کی وزیر اعظم شیخ محمد نے وائٹ ہاؤس کے ایلچی سے ملاقات کی اور اس سے کہا کہ ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا ہے کیونکہ اس تناظر میں کہ قطر میں مڈل ایسٹ کا سب سے بڑا امریکی اڈہ قائم ہے اور ہم تو امریکہ کو دوست سمجھتے تھے، لیکن امریکہ نے یہ کیا جو صورتحال بنی ہے حملے کے بعد سے، اس سے اب ٹرمپ پریشان ہے، کیونکہ ٹرمپ نے تو پہلے اس حملے کی حمایت کی تھی، بلکہ یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ حملہ ہوا ہی ٹرمپ کی شہ پر ہے۔ اسرائیل نے ٹرمپ کو بتایا کہ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں، ٹرمپ نے ہلا شیری دی کہ ہاں کر ڈالو، اور جب بعد میں رد عمل آیا جو بڑا ہی منفی اور غیر متوقع تھا تو اس پر ٹرمپ پریشان ہوا، اور اب وہ اطلاعات ہیں کہ وہ اسرائیل کو دبے لفظوں میں سرزنش کر رہا ہے۔ کھلے لفظوں میں سرزنش کی ہمت آج تک دنیا کے کسی امریکی صدر کو نہیں ہوئی، ٹرمپ کو کیا ہوگی جو آیا ہی ان کے بل بوتے پر ہے اور جس کے اپنے مقاصد وہی ہیں جو اسرائیل کے ہیں، یعنی غزہ کو فلسطینیوں کے وجود سے خالی کر کے وہاں ایک تفریحی اڈہ قائم کرنا۔ تو وہ اسرائیل کو کیا سرزنش کرے گا، لیکن رد عمل جو تھا وہ تیز ہے، اور قطر کے وزیر اعظم نے امریکی ایلچی سے یہ کہا ہے کہ ہم اپنی اسٹریٹجک پارٹنرشپ پر غور کرنے والے ہیں، نظر ثانی کرنے والے ہیں۔ یہ بہت بڑی دھمکی ہے، اور اس دھمکی کا دوسرا حصہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے، اور یہ کہا ہے کہ ہم اپنے اسٹریٹجک پارٹنر بدلنے پر غور کر رہے ہیں، کر سکتے ہیں۔ مطلب اس کا آسان زبان میں یہ ترجمہ بنے گا کہ ہم امریکی اڈے کو یہاں ختم کر دیں گے، امریکہ سے کہیں گے اپنا اڈہ لے جائے اور اس کی جگہ کسی اور کو لائیں گے، اور سے مراد ظاہر ہے چین ہو سکتا ہے یا روس ہو سکتا ہے، دونوں باتیں ہو سکتی ہیں، دونوں میں سے ایک بات ہو سکتی ہے، اور یہ بہت بڑی دھمکی ہے۔ لیکن یہ ابھی فیصلہ نہیں ہے، یہ قطر نے کوئی فیصلہ اناؤنس نہیں کیا، بلکہ امریکہ کو یہ دھمکی دی ہے، انتباہ کیا ہے کہ ہم یہ کچھ کر سکتے ہیں۔ اندازہ کیجئے کہ اگر دوسرے عرب ملکوں نے بھی اسی قسم کے فیصلے کیے کہ امریکہ کو دی جانے والی سہولتیں ہم واپس لے رہے ہیں، واپس لے لیں گے، یا کیمپ ڈیوڈ معاہدے کو ہم توڑ رہے ہیں، یا وہ جو دو ریاستی نظریہ جس کے تحت وہ ابراہیم اکارڈ جس کے تحت اسرائیل کو تسلیم کیا جانا ہے اس کو ہم ڈیلے کر دیں گے، تو یہ اسرائیل کو تو جو اس سے نقصان ہوگا وہ تو ہوگا، لیکن امریکہ میں ٹرمپ کی ایسی کی تیسی پھر سکتی ہے، وہاں رد عمل آئے گا عوام کا کہ ٹرمپ صاحب آپ تو ناکام ہو گئے۔ جو اسرائیل کے حامی ہیں وہ بھی ٹرمپ پر تنقید کریں گے، اور جو اسرائیل کے مخالف تو نہیں ہے لیکن اسرائیل سے کم گہری دوستی رکھنے کے حامی ہیں وہ بھی ٹرمپ پر تنقید کریں گے، اور ایک وہاں عوامی سطح پر ایک بہت بڑی لابی ہے جو غزہ کی نسل کشی پر ناراض ہے، دکھی ہے، احتجاج کر رہی ہے، وہ بھی ٹرمپ کے خلاف زیادہ سرگرمی سے سامنے آئے گی، اور کہنا یہ چاہیے کہ امریکہ میں ٹرمپ کے خلاف جتنے بھی عناصر ہیں جو فی الوقت خاموش ہیں، موقع کے منتظر ہیں، صدائے احتجاج بلند کرتے ہیں لیکن کوئی ایکٹیو رول ادا نہیں کر رہے، وہ بھی حرکت میں آ سکتے ہیں۔ یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور 15 تاریخ کو قطر میں اسلامی اور عرب ملکوں کی کانفرنس ہو رہی ہے اسی ایشو پر۔ پاکستان کے وزیر اعظم تو کل قطر پہنچ گئے، پتہ نہیں وہ وہاں تب تک رہیں گے یا واپس آئیں گے پاکستان اور پھر جائیں گے، ان کو ایک اور غیر ملکی دورہ کرنے کی اپرچونیٹی مل گئی ہے، تو دیکھیے وہ کیا کرتے ہیں۔ لیکن اس کانفرنس میں کیا طے ہوگا، اس سے پہلے غزہ کے مسئلے پر جو نام نہاد کانفرنسیں ہوئی ہیں عرب ملکوں کی بھی اسلامی ملکوں کی بھی، ان میں سوائے مذمتی قراردادیں پاس کرنے کے کچھ نہیں کیا گیا، اور یہ ایک فضول حرکت تھی یہ کانفرنس سے بلانے کی، کیونکہ مذمتی قراردادیں تو آپ گھر میں بیٹھ کر بھی پاس کر سکتے ہیں، ان کو ٹویٹ کر سکتے ہیں، پوری دنیا تک وہ پہنچ جاتی ہیں۔ ماضی کے برعکس ایک آدمی ان قراردادوں کو دنیا کا پڑھ لیتا ہے کہ فلاں فلاں ملک نے اسرائیل کی مذمت کی ہے، اس کے لیے سبمٹ کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ لیکن اب کچھ تیزی آئی ہے حالات میں، کیونکہ قطر پر حملہ ایک سفارتی بریچ بھی ہے۔ جو پروٹوکول ہوتا ہے ملکوں کے درمیان، قطر کو ایک پروٹیکشن تھی کہ یہ غیر جانبدار ملک ہے یا یہ ان مذاکرات کا ہوسٹ ملک ہے، ہوسٹ ملک کو ہمیشہ ایک سینکٹیٹی حاصل ہوتی ہے، اس پر حملہ نہیں کیا جاتا، لیکن اسرائیل نے وہ رول بھی توڑ دیا۔ بلکہ اب اسرائیل کے حوصلے اتنے بڑھ گئے ہیں کہ دو خبریں آئی ہیں، ایک تو
یہ خبر آئی ہے ذرائع کے حوالے سے کہ وہ یمن پر کسی بڑے حملے کی تیاری کر رہا ہے۔ اس سے پہلے اس نے یمن پر ایک بڑا حملہ کیا تھا اور درجنوں تنصیبات یمن کی تباہ کر دی تھی۔ پرسوں ترسوں بھی ایک حملہ کیا ہے، اگرچہ وہ اس شدت کا نہیں تھا، اسٹریٹجک حوالے سے کوئی بہت بڑی کامیابی اسے نہیں ملی، لیکن اس میں کوئی 150-200 کے قریب آدمی مارے گئے ہیں۔ اس لحاظ سے انسانی حوالے سے یہ ایک بڑا حملہ تھا، لیکن اسٹریٹجک حوالے سے کوئی بہت بڑا حملہ نہیں تھا۔ لیکن اب یہ ہے کہ یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہ یمن پر ایک بڑی کارروائی کرنے والا، اور ظاہر سے کون روکے گا۔ دوسرا، امریکہ میں اسرائیل کے سفیر نے کہا کہ جہاں بھی حماس کے لوگ ہوں گے ہم وہاں حملہ کریں گے، اور ترکی حماس کے لوگوں کو نکال دے ورنہ ہم ترکی پر بھی حملہ کر دیں گے۔ ترکی نے اس دھمکی کا جواب نہیں دیا۔ یہ الگ بات ہے کہ اگر اسرائیل نے حملہ کیا تو ترکی کا رد عمل ظاہر ہے ویسا نہیں ہوا جیسا ایران کا تھا۔ ترکی کے پاس برابر کی قوت ہے، یعنی وہ ٹکر کے لوگ ہیں، ہتھیار بھی ان کے پاس بہت زبردست ہیں۔ اس کے ڈرون طیارے اسرائیلی ڈرون طیاروں کی ٹکر کے ہیں، اس کے پاس جہاز جو ہے وہ ویسے ہی ہے جو اسرائیل کے پاس ہے، اور ان کے پاس راکٹ اور میزائل بھی بہت ترقی یافتہ حالت میں ہیں۔ اس کے علاوہ ان کا فضائی دفاعی سسٹم بھی اچھا ہے۔ یعنی اسرائیل کو مجھے لگتا ہے کہ اسرائیل ترکی پر حملہ کرنے کی ضرورت نہیں کرے گا۔ یہ اس نے بڑک ماری، اور بڑک میں تو اس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا ہے۔ کہا ہے کہ حماس ہمارا دشمن کسی بھی ملک میں ہوگا ہم وہاں حملہ کریں گے۔ یعنی ساری دنیا جہاں بھی کوئی اس کو حماس کا آدمی نظر آئے گا یا یہ جس کہے گا کہ یہ ہمارا دشمن ہے تو یہ وہاں حملہ کر سکتا ہے۔ اس کے حوصلے ٹرمپ نے تیز کیے ہیں، اسرائیل کے حوصلے اس سے پہلے اتنے تیز نہیں تھے جتنے اب ہیں۔ بلکہ نیتن یاہو نے تو یہ بھی کہا کہ امریکہ نے بھی تو 9/11 کا بدلہ لینے کے لیے پاکستان میں بمباری کی تھی، پاکستان کے علاقوں پر مسلسل بمباری کی تھی اور اسامہ بن لادن کو مارا تھا، تو ہمیں یہ حق کیوں نہیں ہے۔ اس طرح کی ان کی دماغی حالت بہت عروج پر جا چکی ہے، اور کیا پتہ یہ اتنا غرور ہی اسرائیل کے زوال کا باعث ہو، کچھ کہہ نہیں سکتے، ہمارے پاس ایسی معلومات نہیں ہیں۔ اور یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ کوئی مسلمان ملک اسرائیل کو آنکھیں دکھانے کی طاقت نہیں رکھتا یا توفیق نہیں رکھتا یا آنکھیں دکھانا چاہتا ہی نہیں ہے۔ حالانکہ طاقتور ملک ہیں، مصر ہے، سعودی عرب ہے، امارات ہے، یہ جو ملک ہیں، مصر کے پاس تو فوج ہے، اور سعودی عرب اور امارات جو ہیں ان کی جو اثر و رسوخ ہے اور جو مالیاتی ان کے پاس ہتھیار ہیں وہ اسرائیل کے خلاف استعمال کیے جائیں تو امریکہ کا دماغ بھی درست ہو جائے گا، لیکن یہ نہیں چاہتے، مجبوری ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ یہ 15 تاریخ کی سمٹ میں صرف قراردادیں پاس کرتے ہیں یا کوئی فیصلہ بھی کر سکتے ہیں، لگتا ہے کہ کوئی نہ کوئی فیصلہ یہ وہاں کریں گے۔ ناظرین، بنگلہ دیش میں ڈھاکہ یونیورسٹی یونین کے الیکشن ہوئے۔ پاکستان میں تو طلبہ یونین پر پابندی ہے، لیکن بنگلہ دیش میں یہ الیکشن ہوتے ہیں۔ اس مرتبہ بھی الیکشن ہوئے، اور پہلی مرتبہ جب سے مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بنا ہے، پہلی مرتبہ اسلامی جمعیت طلبہ یا جو جماعت اسلامی کی تنظیم ہے، طلبہ تنظیم، اس نے یونیورسٹی کے الیکشن میں بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کی ہے، اور یہ خبر بجلی بن کر گری ہے انڈیا کی لابی پر، اور پاکستانیوں کے لیے بھی یہ ایک حیرت انگیز خبر ہے کہ وہاں جمعیت جس کے ہزاروں کارکن 1971 میں دسمبر میں پاکستانی فوج کے ہتھیار ڈالنے کے بعد بنگالی انتہا پسندوں نے، مکتی باہنی والوں نے، عوامی لیگ والوں نے قتل کر دیے تھے، پکڑ کر ان کو گرفتار کیا اور پھر مار دیا، اور اس ملک میں جمعیت پر زیادہ عرصہ پابندی رہی۔ جب بھی حسینہ واجد کی حکومت آئی، 3 مرتبہ تو حسینہ واجد نے حکومت کی ہے، بلکہ یہ چوتھی حکومت تھی اس کی، اور اس سارے عرصے میں جمعیت پر پابندی رہی، جماعت اسلامی پر بھی پابندی رہی۔ 1.5-2 سال پہلے جماعت اسلامی کے امیر مطیع الرحمان نظامی، جن کی عمر 72 سال تھی، ان کو پھانسی دی گئی، اور جب پاکستان یہ ٹوٹا تھا تو اس وقت ان کی عمر کتنی ہوگی، وہ کہ ٹین ایجر نوجوان تھے یا شاید 20 سال کے ہوں گے، تو ان کو بھی انہوں نے سزائے موت دے دی، جبکہ اس جنگ میں مطیع الرحمان نظامی صاحب کا کوئی ایکٹیو کردار نہیں تھا۔ ہاں، اسلامی جمعیت طلبہ کے لوگوں نے البدر بنائی یا شمس بنائی، اس کے حوالے سے لوگوں کو وہاں شکایات ہو سکتی ہیں کہ انہوں نے غلط بندے پکڑوا دیے۔ یہ الزام ان کی بات کر رہا ہوں، حقیقت کا تو کبھی جائزہ لینے کے لیے کمیشن بنائی نہیں، صرف پھانسیاں دی گئیں۔ تو بھارت اس خبر پر بہت پریشان ہے، اور جو ان کے ماہر ہیں سیاسی امور کے جنوبی ایشیا کے، انڈیا کے، وہ یہ کہہ رہے ہیں
کہ بنگلہ دیش کی سمت خطرناک ہے یا وہاں یہ دوبارہ اسلامی لوگ آ رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ بھارت میں ہندوتوا کی اعلانیہ علمبردار پارٹی بی جے پی بھاری اکثریت سے جیت جائے تو وہ تشویشناک نہیں ہے، لیکن وہاں بنگلہ دیش میں اگر اسلامی عناصر کسی بھی پارٹی کے ہوں وہ اگر آگے آ جاتے ہیں تو یہ ان کے لیے تشویشناک خبر ہے۔ یعنی یہ چاہتے ہیں کہ بنگلہ دیش میں کوئی مذہبی جماعت آگے نہ آ سکے، لیکن بھارت میں رام راجیہ والے برسر اقتدار آ جائیں تو وہ عین نیچر کے مطابق ہے۔ اور ایک سروے آیا ہے بنگلہ دیش کے حوالے سے، بہت امپورٹنٹ سروے ہے، اس میں بتایا گیا ہے کہ اس وقت بی این پی مقبول ترین پارٹی ہے بنگلہ دیش کی، جس کو 32% سے کچھ زیادہ یعنی 32.5% یا لگ بھگ 33% ووٹروں کی حمایت حاصل ہے، یعنی یہ مقبول ترین جماعت ہے۔ اور دوسرے نمبر پر جو جماعت ہے وہ ہے جماعت اسلامی، جس کے پاس 31% ووٹ بینک ہے، یعنی یہ بنگلہ دیش کی ہسٹری میں جماعت اسلامی کے ووٹ بینک کی سب سے اونچی شرح ہے۔ اس سے پہلے 15 سے 16% تک ووٹ جماعت اسلامی نے 2 الیکشنز میں حاصل کیے، لیکن 31% 31% اس سے پہلے جماعت نے کبھی اتنی حمایت حاصل نہیں کی۔ اور عام پریڈکشن یہ ہے کہ اگلی حکومت میں جماعت اسلامی ہوگی، یعنی 2 پارٹیاں مل کر حکومت بنائے گی۔ 31-33% کے بل پر حکومت بنانا بہت مشکل ہے بی این پی کے لیے، جماعت اسلامی کو شامل کرنا پڑے گا۔ تیسرے نمبر پر عوامی لیگ ہے، جس کا ووٹ بینک 15% رہ گیا سکڑ کر، اور باقی جو 15% ووٹ بنتا ہے یا 17-18% ووٹ جو بنتا ہے وہ مختلف چھوٹی جماعتوں کا ہے یا ان لوگوں کا ہے جنہوں نے ابھی کوئی ڈیسیجن نہیں کیا کہ وہ کس سے ووٹ دیں گے۔ تو یہ ایک نئی اور حیرت انگیز بات ہے۔ اسے ہم اسلامی جمعیت طلبہ کی واپسی تو نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ پچھلے سال جو انقلاب آیا تھا تو جس طلبہ کے جس اتحاد نے مظاہروں کی قیادت کی تھی، مظاہرے منظم کیے تھے، ان میں اسلامی جمعیت طلبہ کے لوگ آگے تھے، یعنی کوئی چھوٹا کمپوننٹ نہیں تھا بلکہ بڑا کمپوننٹ جمعیت والوں کا تھا، اور دوسرے لوگ بھی تھے جو غیر سیاسی طالب علم ہیں وہ بھی تھے۔ تو اب وہ غیر سیاسی طلبہ نے جمعیت سے الگ ہو کر اپنی ایک سیاسی پارٹی بنا لی ہے، تو وہ پارٹی بھی الیکشن میں حصہ لے گی، لیکن سروے کے مطابق اس پارٹی کو بہت زیادہ عوامی حمایت حاصل نہیں ہے، 8-10% لوگ اس کے حامی ہیں۔ گویا کہ یہ پارٹی بھی ایک اہم کردار ادا کرے گی، اور عوامی لیگ کا فیوچر جو ہے وہ 0 ہے، کیونکہ 15% ووٹوں کے ساتھ اس کے بہت کم لوگ پارلیمنٹ میں منتخب ہو پائیں گے، اور حسینہ واجد واپس بنگلہ دیش کسی صورت نہیں آ سکتی، چاہے خالدہ ضیاء حکومت بنائے، چاہے جماعت اسلامی حکومت بنائے، چاہے طلبہ تحریک والے حکومت بنائے۔ میں ایک مفروضے کے طور پر بات کر رہا ہوں، یعنی جو پارٹیاں اس وقت لگ بھگ 80% مقبولیت رکھتی ہیں ملا کر، 33% بی این پی، 31% جماعت اسلامی، اور 10-15% یہ طلبہ تحریک والی سیاسی جماعت اور دوسری جماعتیں، ان میں سے کوئی بھی حکومت میں آئے حسینہ واجد بنگلہ دیش نہیں آ سکتی۔ گویا کہ عوامی لیگ کا مستقبل تاریک ہے۔ آخر میں تھوڑا سا ذکر، جاوید ہاشمی نے بیان دیا ہے کہ فوج کو عمران خان کے آگے گھٹنے ٹیکنے ہوں گے ورنہ جہاں بھی نیپال ہوگا۔ جاوید ہاشمی صاحب بڑے سینئر سیاستدان ہیں، اور ضیاء الحق کے ساتھ بھی وزیر رہے اور عمران خان کے ساتھ بھی ان کی وابستگی رہی، پھر الگ بھی ہو گئے اختلافات کی وجہ سے، ان کا مطالعہ بھی اچھا ہے، لیکن اب لگتا ہے وہ حالات سے بے خبر ہیں، تجزیہ کرنے کی صلاحیت کا وہ اظہار نہیں کر رہے۔ دراصل ان کے اس بیان سے لگتا ہے کہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ بنگلہ دیش میں کیا ہوا ہے، اور انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ نیپال میں کیا ہوا ہے۔ پاکستان میں وہ کچھ ہونے کا امکان بہت کم ہے جو نیپال میں ہوا اور بنگلہ دیش میں ہوا، اور اگر ہوا بھی تو اس کے نتیجے میں فوج کا سیاسی کردار اور بڑھ جائے گا، اس کے علاوہ اور کچھ کیا ہوگا۔ پی ٹی آئی کے لوگ مسلسل 3 دن سے یہ بحث کر رہے ہیں آپس میں، ان کا سوشل میڈیا ہمیں نظر آتا ہے، ان کے دانشور ہمیں نظر آتے ہیں، اور مین سٹریم الیکٹرانک میڈیا جو ہے اس پر بیٹھے ہوئے وہ عناصر، وہ لوگ جو خود کو غیر جانبدار ظاہر کرتے ہیں لیکن ان کا ٹلٹ، بلکہ بہت زیادہ ٹلٹ پی ٹی آئی کی طرف ہے، وہ ڈرا رہے ہیں کہ نیپال کے حالات پاکستان میں ہو سکتے ہیں۔ اس میں کوئی شبہ نہیں، اصولی طور پر ہو سکتے ہیں۔ نیپال میں تحریک اشرافیہ کے خلاف تھی، سوشل میڈیا پر پابندی تو ایک بہانہ بنی،
اشرافیہ کے خلاف تحریک تھی، اور اشرافیہ کا لائف سٹائل جہاں زیادہ دکھی کر رہا ہے لوگوں کو جتنا اس نے نیپال کے لوگوں کو دکھی کیا تھا. تو جہاں گنجائش تو ہے، لیکن جہاں اور بہت سارا میکینزم ہے جو نیپال سے مختلف ہے. جہاں عمران خان 1 سال پہلے تو خود جھک گیا تھا جب اس نے کہا تھا کہ مجھے اگر برطانیہ نہیں بھیجنا تو امارات بھیج دو، تو اسے جواب دیا گیا تھا کہ ہم تمہیں بھیجیں گے نہیں، اگر بھیجیں گے تو سعودی عرب بھیجیں گے. امارات میں یہ تھا کہ عمران خان کا خیال تھا کہ امارات میں مجھے گھومنے پھرنے کی آزادی ہوگی، میں ٹویٹ بھی کر سکوں گا، میں پاکستانیوں سے خطاب بھی کر سکوں گا، سعودی عرب میں یہ اجازت نہیں ملے گی. تو یہ 1 سال پہلے جب اس نے کہا تھا کہ میں معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں، مشروط قسم کی معافی، ساری چیزیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں، بار بار دہرائی بھی جا چکی ہیں. مشروط قسم کی معافی مانگنے کے عوض میں مجھے اگر برطانیہ نہیں تو امارات جانے کی اجازت دی جائے، لیکن اس پر انکار کر دیا گیا. تو یہ عمران خان کا جھکنا نہیں تھا تو کیا تھا؟ فوج کیوں جھکے گی؟ ہاشمی صاحب کو نہ تو پاکستان کے حالات کا اندازہ ہے، نہ انہیں پتہ ہے نیپال میں کیا ہوا. تو ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ.